1000 स्क्वायर फीट इसका टोटल एरिया है और 1,90,00,000 के करीब इस पर टोटल लागत आनी है जिस पर ये बनाया जाएगा। और बनाने के बाद, इसको संवारने के बाद इंशाअल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ लाएंगे मोहल्ले वालों के लिए। ये गुलशन इकबाल में आपको मालूम है कि कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं है इस वक्त। गुलशन इकबाल में आपको मालूम है कि जो ग्राउंड से कब्जा हो गए या कचरा कुंडी बना दी उनको या चाइना कटिंग कर दी और एक बुरा हाल है, बुरा मंजर है। इन माफिया से आज़ाद करा रहे हैं। जगह जगह हमें माफिया की रुकावट का सामना होता, वो एक ग्रोह की शक्ल में लड़ते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हम मुकाबला कर रहे हैं। और जो फंड्स, जो एतमाद वफाकी हुकूमत ने हम पर किया उसका हक अदा कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब का फिर से दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो आए, हमें इज्जत बख्शी और हम चाहते हैं कि वो हर काम की डिटेल्स लें। इस वक्त पूरे कराची में बेपनाह काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि वो बेड़ा उठाएं इसका और जितने काम हो रहे हैं वहाँ विजिट करें और बताए, कराची में दुनिया को बताए, पाकिस्तान में बताए कि इस वक्त तारीखी काम हो रहे हैं पूरे शहर में। सर औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आलमगीर आपका, अरसलान आपका और आपकी पूरी टीम का बेइंतहा मशकूर हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाया। ये स्पेशल स्कीम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची में जारी की है, डेवलपमेंट स्कीम PSDP के थ्रू, और इसमें इस इलाके को तकरीबन 55 करोड़ रुपए की स्कीमें अप्रूव हुई। और ये सारा इम्पैक्ट जो आप देख रहे हैं, जिस ग्राउंड में हम बैठे हैं, यहाँ पे टैंकर माफिया का कब्जा था और जिसको अब खाली करा के एक शानदार क्रिकेट ग्राउंड में, बल्कि एक कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर कराची में होने वाले तरक्याती कामों की निगरानी के लिए, उन्हें देखने के लिए मैं निकला हूँ कि किस तरह से उनके नुमाइंदे यहाँ पर वो काम कर रहे हैं जिसकी कराची को शदीद ज़रूरत थी। हर बार ये कहा जाता है कि कराची में कुछ नहीं हुआ, कराची में कोई काम नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इन स्कीमों के तहत जो अभी मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे 55 करोड़ रुपए की स्कीम है, इस तरह की मुख्तलिफ स्कीमें जो दी गई हैं अब तक, वो तकरीबन 10 अरब रुपए से ऊपर की स्कीमें हैं। और उसमें तकरीबन 70% काम अब मुकम्मल हो चुका है, पैसा डिसबर्स हो चुका है, उसका एलोकेट हो चुका है, और 70% काम जो हुआ है उसका पैसा डिसबर्स भी हो चुका है। तो कराची को इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और जो अभी वज़ीर आज़म ने अंदरून सिंध के लिए 446 अरब रुपए का ऐलान किया है, जिसके ऊपर स्कीमें बन गई हैं, काम उसके फौरी तौर से शुरू हो रहे हैं, बल्कि कुछ 3 या 4 मंसूबों का असद उमर इफ्तिताह भी कर चुके हैं, यानी संगे बुनियाद नहीं, इफ्तिताह की आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी सिंध को, हमारे अर्बन सिंध को, रूरल सिंध को शदीद ज़रूरत थी, और जिसके तहत हमने ये फौरी तौर से वज़ीर आज़म से अपील की गई और उन्होंने इसको अप्रूव किया कि कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और दीगर सिंध के जो शहर हैं उनके ऊपर फोकस करते हुए उन्होंने PSDP में स्पेशल इंसेंटिव स्कीम्स जो हैं वो रखी गई हैं ताकि वो इन इलाकों की तरक्याती मंसूबे तेज़ी से हो जाएँ। हमारे पास तकरीबन 3.2 अरब रुपए एक साल से सिंध के अंदर छोटी छोटी गलियां, मोहल्ले, गटर के ढक्कन, गटर लाइन्स और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, इस तरह की जो लोगों की डेली ज़रूरियात होती हैं, उसके लिए मुख्तस किए गए थे SIDCL में। एक साल में ना NOC ले सका, ना ही उसकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले सका और ना ही नो डुप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिल सका। और अब वो बजट लैप्स होके वापस गया है और इंशाल्लाह अब दोबारा से उसको मुख्तस कराया जा रहा है। और कोशिश है कि किसी तरह से सिंध हुकूमत उन कामों में जो तरक्याती काम हैं, सियासत से हट के भी उसके ऊपर काम करे। मेरी दरख्वास्त है ये वज़ीर आला सिंध से और उनकी काबीना से कि जो वफाक
کام کرنا چاہتا ہے، بہتر کام کرنا چاہتا ہے، سندھ کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، اس میں تو رکاوٹ نہ ڈالیں، کم سے کم اس میں اسسٹنس تو دیں، اس میں وہ پیار سندھ کے لیے تو دکھائیں، وہ محبت تو دکھائیں جس کی توقع کی جاتی ہے. یعنی یہاں پہ عبدالستار عیدی کام کر سکتے ہیں، سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کام کر سکتا ہے، یہاں پہ دنیا کی تمام این جی اوز کام کر سکتے ہیں، لیکن وفاق کام نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس جو سیاسی تشنگی ہے جو تھوڑی بہت، اسے دور کریں، اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کی سرپرستی سندھ حکومت بھی کرے جو وفاق دے رہا ہے، اور جہاں وفاق نے سندھ حکومت کی سرپرستی کرنی ہے وفاق اس کے لیے حاضر ہے، ہر وقت کرتا ہے. دوری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب منہ کھلتا ہے تو وزیر اعظم کو گالی دینے کے لیے کھلتا ہے. کبھی کوئی ایک چیز آج تک پاکستان میں اس حکومت میں جو اس حکومت نے بہتر کی، اکانومی اوپر جا رہی ہے، دنیا اسے مان رہی ہے، فگرز بول رہے ہیں. آپ کے بزنس مین، آپ کے انڈسٹریلسٹ کے پاس ٹائم نہیں ہے آرڈرز بک کرنے کا، وہ 5 سال کے آرڈرز بک کیے بیٹھے ہیں. اتنا نفع زندگی میں نہیں کبھی کمایا جو اب مل رہا ہے. حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور جیسے ادھر دیکھو تو گالی دیتے ہیں کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں. یار سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے چیز کہ کیا عقل کہاں سے یہ آدمی سوچتا ہے کہ ہر چیز ہی جھوٹ ہے. آپ کچھ جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ ٹوٹل جھوٹ نہیں بول سکتے. جو فگرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. جو انڈسٹری کا اس وقت حال ہے، جو انڈسٹری چل رہی ہے، جو دوڑ رہی ہے، دن رات کام ہو رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے. جو لوگوں تک ٹرانسفارم ہو رہا ہے، جو لوگوں کو اس وقت سہولیات مل رہی ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. لہٰذا سیاسی چیزیں جھٹلانے کو ضرور جھٹلائی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو جس رفتار سے اکنامکلی اوپر لے کر گئے ان 2.5 سالوں کے اندر، جو گروتھ ریٹ آئی ہے، جو جی ڈی پی آیا ہے، جو اس وقت ہمارے ہمسائے ملک ہندوستان کا حشر ہے، وہی ویدر ہے، وہی موسم ہے، اسی طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح کا کھانا پینا ہے، اسی طرح کا ماحول ہے. اور وہاں فرق دیکھیں کیا ہے اور یہاں فرق دیکھیں کیا ہے. اللہ کی مہربانی رہی اس ملک کے اوپر کہ اس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا، جس نے بڑی عقل مندی اور دانش مندی کے ساتھ اس کو پینڈیمک کو نمٹا ہے، اس مصیبت کو، آفت کو نمٹا ہے. یہی لوگ پہلے مذاق اڑایا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کہتے تھے تو یہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ آج اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، کل بیوٹیفل لاک ڈاؤن ہوگا. یہ کس کے الفاظ تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر وقت وزیر اعظم کو برا بھلا کہنا، ہر وقت حکومت کو گالی نکالنا، ہر اچھے کام کے اندر سے چیخ میخ نکالنا، اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. کیا ہوا بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ پرسوں؟ لوگوں کی املاک کو آگ لگائی گئی. بیریا ٹاؤن، میں نے کیا کہا؟ بلدیہ، سوری، بیریا ٹاؤن کے ساتھ پرسوں کیا ہوا؟ لوگوں کی املاک کو آگ لگائی گئی. جو مڈل کلاس کے لوگ تھے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی رکھی، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی وہاں پر. جو ہمارے سندھی نیشنلسٹ پرامن احتجاج کرنے آئے تھے، انہیں بھی گندا کیا گیا، کیونکہ جو چند لوگ تھے جنہوں نے یہ غنڈہ گردی کی، اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ سندھی نیشنلسٹ کے اوپر گرا. اس کا سارا مالی نقصان بیریا ٹاؤن کے جو انویسٹرز تھے، جو لوگ جنہوں نے اپنی جان و مال اس کے اندر لگائی تھی، گھر بنانے کا خواب دیکھا تھا یا گھر بنایا تھا، ان کا نقصان ہوا، آگ لگائی گئی ان کی املاک کو. کس کو فائدہ ہوا اس سے، اور کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اگر رینجرز بر وقت کارروائی نہ کرتی، اگر پاکستان رینجرز سندھ رینجرز بر وقت کارروائی نہ کرتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایاز پلیجو جو نہ وہاں پر تھے، نہ ان کی پارٹی نے پارٹیسپیٹ کیا، نہ امن میں نہ دہشت گردی میں، کچھ بھی نہیں تھا، گھر بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر 780A لگ گئی. 780A ایک ہتھیار بن گیا ہے جس کے اوپر دل چاہے لگاؤ، ٹھوکو، اندر ڈال دو اس کو. مجھے یہ اس وقت سندھ میں یہ مجھے کہنا ہے ہماری سندھ حکومت سے کہ خدا را جو لوگوں کی جان و مال ہے اس کی حفاظت کریں،
جو ترقیاتی منصوبے ہیں انہیں بننے دیں, روکیں نہیں انہیں. جو یہاں پر بہتری کے کام ہونے ہیں انہیں ہونے دیں. یہ کراچی سندھ کا دارالخلافہ ہے, کراچی بیک بون ہے, سندھ کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, سندھ کی کیا بلکہ پورے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے. میری طرف سے آپ کو کھلے دل سے دعوت ہے کہ جو کچھ ہو سکے ہمارے سندھ کے لیے, جو کچھ میرے بس میں ہو, جو کچھ آپ چاہتے ہو کہ میں اس کے لیے کروں, میں حاضر ہوں. لیکن جو ہم چاہتے ہیں سندھ کے لیے کرنے کے لیے, اس کے لیے آپ بھی اپنے دروازے کھولیں اور دل بڑا کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم رس کر اس شہر کو, حیدرآباد شہر کو, لاڑکانہ شہر کو, سکھر شہر کو ہم رستوا دیکھیں. ہمارے سامنے پورے پاکستان کے شہر جو کبھی کراچی کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ خوبصورتی, گھومنے پھرنے کراچی آیا کرتے تھے, چھٹیوں میں کراچی آیا کرتے تھے, وہ کراچی کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. ہمارے سامنے یہ ساری تبدیلی آئی ہے. ہم اپنے اس دھرتی کو, سندھ دھرتی کو, ہم اپنے شہر کراچی کو, ہم اپنے شہر حیدرآباد کو, ہم شہر سکھر کو خوبصورت ترین دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہمارے اندر کیپیسٹی ہے اس کو بنانے کی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں. بہرحال میں اب آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جو آنے کا مقصد تھا وہ اصل مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو چند وہ چیزیں دکھا سکیں جو ان حلقوں میں کبھی نہیں ہوئی اور آج ہو رہی ہیں, اور یہ خاص طور سے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پر ہو رہی ہیں, یہاں کے ریپریزنٹیو عالمگیر محسود اور ارسلان گمن کی خواہش پر ہو رہی ہیں. انہوں نے اپنی یہ اسکیمیں بنا کر وزیر اعظم کو دیں جو اپروو ہوئیں, اور آج اس کا ہم پھل دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ یہاں پر ایکٹیویٹیز بھی دیکھیں گے, اور یہاں پر یہ کرکٹ میچ ہوگا, اس میں بھی انشاءاللہ آ کر ہم یہاں پہ آپ کے ساتھ کرکٹ کھیلیں گے. ایک سوال, وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, ایک منٹ. سر وزیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, دو دن میں 2 خط بھی لکھے, تو کہتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ سندھ سے ستھر رہا ہے, کوئی ترقیاتی منصوبہ نہیں دیا, پی ایس ڈی پی کے اندر جو سارے منصوبے نکال دیے گئے, اور سندھ کو جو اس کے ٹیکس ہے اس کے برابر بھی کوئی امدادی پیکیج, کوئی ترقیاتی پیکیج نہیں دیا جا رہا. آپ اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے, میں یہ آپ سے بتا دوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے کہ سندھ کو کوئی منصوبے, ترقیاتی منصوبے نہیں دیے جا رہے. آپ کے سامنے ہے, ابھی وزیر اعظم نے 1 کھرب سے اوپر کے ترقیاتی منصوبے کراچی کے لیے مختص کیے. کے سی آر کراچی میں وفاق بنا رہا ہے, ML1 یہاں پر بن رہا ہے, K4 یہاں پر آ رہا ہے. ہمیں موقع تو دیں کام کرنے کا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ادھر سے NOC نہیں ملتی, 3.2 ارب روپے جو ہیں وہ واپس چلے گئے NOC نہ ملنے کی وجہ سے. پھر ایک طرف آپ کمپلین کرتے ہیں کہ ترقیاتی منصوبے کیوں نہیں دیں گے. ترقیاتی منصوبے سب سے زیادہ سندھ کو اس وقت ضرورت ہے, سندھ کو ملنے چاہیے, سندھ کو ملیں گے, یہ سندھ کا حق ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا. ہمیں اگر لگتا ہے کہ ہم یہ گالم گلوچ اور صبح اٹھ کے آنکھ کھلتے ساتھ ہی گالی دینا شروع کر دیں اور اس کے بعد پھر ہم توقع بھی رکھیں کہ جی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ مشکل ہے. دونوں طرف سے یہ مشکلات آ سکتی ہیں. میں اگین آپ سے آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ ہو رہا ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ میں ہونے دوں گا. نہ ہی وزیر اعظم عمران خان کی کوئی ایسی خواہش ہے کہ وہ سندھ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک رکھیں. اگر سندھ کے ساتھ کسی امتیازی سلوک کی توقع رکھی جا سکتی ہے تو وہ صرف بہتری کی صورت میں رکھی جا سکتی ہے, برائی کی صورت میں نہیں. گورنر صاحب یہ بتائیے کہ اتحادیوں نے ملاقات کری تھی پی ایم سے, گورنر راج کے حوالے سے افواہیں پھر گردش کر رہی ہیں, کچھ ہو رہا ہے فیصلہ, اتنے امن و امان, آپ کے اتحادی تو آئے تھے, گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں, تو آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے, آپ کے اتحادیوں کی بات نہیں مان رہے آپ؟ نہیں جی مظہر بھائی, یہ تو آپ نے شرارت والا سوال کر لیا. میں پھر سے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی گورنر راج انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.